दो बच्चों के बाद शुमाइला का शौहर फौत हो गया तो वो बच्चों का पेट पालते हुए सूख कर कांटा हो गई। एक दिन मोहल्ले के एक तलाक याफ्ता सफ्तर का रिश्ता आया और वो कहने लगे कि हम इसे रानी बनाकर रखेंगे। लेकिन शादी के बाद बच्चे नानी के पास छोड़ गया और शुमाइला से बच्चे की डिमांड करने लगा। तो डॉक्टर ने कहा कि कमज़ोरी की वजह से शुमाइला मर जाएगी, बच्चा पैदा ना करे। लेकिन सफ्तर ना माना और शुमाइला हामला हो गई और ऊपर से खाने को कुछ ना देता। और जब डिलीवरी का वक्त आया तो सफदर की रूह कांप गई, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर के बाहर बेताबी से टहलता हुआ सफदर बार बार घड़ी देख रहा था। शुमाइला को अंदर गए हुए पूरा 1 घंटा गुजर चुका था, लेकिन अभी तक डॉक्टरों ने बाहर आकर कोई इतला नहीं दी थी। क्या मुसीबत है, एक बच्चा ही तो पैदा करना था, लेकिन इस औरत ने तो तमाशा बना रखा है। सफदर ने झुंझलाकर पैर पटका, लेकिन औलाद की शदीद ख्वाहिश इसे सब कुछ बर्दाश्त किए देने पर मजबूर कर रही थी। इसके कपड़ों पर जा बजा खून लगा हुआ था। इससे इन दागदार धब्बों से भी उलझन होने लगी। ये खून शुमाइला का था। आज सुबह जब वो घर से काम के लिए निकला था तो शुमाइला बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जब वापस आया तो वो ऊंधे मुंह फर्श के ऊपर गिरी हुई थी और खून इसके आसपास बिखरे हुए एक तालाब सा बना रहा था। सफदर बुरी तरह से घबरा गया था, क्योंकि शुमाइला 9 माह की हामला थी। शायद वो इसे यूं ही मरने के लिए छोड़ देता, लेकिन इसे अपने बच्चे की जान प्यारी थी, इसलिए जल्दी से इसे उठाकर वो नज़दीकी अस्पताल में ले आया था। अस्पताल वाले शुमाइला को देखते ही साकित रह गए। इनके पास वक्त बहुत कम है, आपने इनकी क्या हालत कर दी है, ये सब कुछ कैसे हुआ? डॉक्टरों ने सफदर को डांटा तो वो शर्मिंदगी से सर झुकाकर रह गया। वो इन्हें क्या बताता कि ये सब कुछ कैसे हुआ था। अपने मुंह से बताकर वो शर्मिंदा नहीं होना चाहता था। डॉक्टर शुमाइला को अंदर ले जा चुके थे और अब सफदर बाहर बेताबी से टहलते हुए इंतजार कर रहा था कि जल्दी से बेटे की पैदाइश की खबर मिले। पूरे 2 घंटे के बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला तो एक नर्स बाहर निकली। सफदर लपक कर इसके पास गया। क्या हुआ जी मेरी बीवी को, मेरा बच्चा तो ठीक है ना? सफदर ने कहा तो नर्स ने खा जाने वाली निगाह इस पर डाली। बच्चे का फौरन पूछ लिया, बीवी का भी पता कर लो जो मौत के मुंह में जाते जाते बची है। बहुत शौक हो रहा है बच्चे को देखने का, ये लो पकड़ो, अगर बर्दाश्त कर सकते हो तो देख लो। नर्स ने कंबल में लिपटा हुआ नन्हा सा वजूद सफदर के हाथ में थमा दिया। कंबल से बच्चे का चेहरा ढका हुआ था। सफदर खुशी के मारे उछल पड़ा। इसका बच्चा सही था और तंदुरुस्त पैदा हुआ था। बिला वजह मुझे दिन रात बद्दुआएं देती रहती थी और यूं रोब झाड़ती थी जैसे बड़ी अल्लाह वाली बुजुर्ग हो। अब देखो क्या बिगाड़ लिया मेरा, खुद ही तकलीफ में अंदर पड़ी है। मैं तो बेटे का बाप बन गया हूं। सफदर ने खुशी से बच्चे का कंबल हटाते हुए सोचा, लेकिन बच्चे के चेहरे पर निगाह पड़ते ही एक जोरदार चीख इसके लबों से निकली और इसकी आंखें यूं फैल गईं जैसे इसने एक बेहद खौफनाक मंजर देखा हो। कंबल को थामे हुए इसके हाथ कपकपाने लगे। नर्स ने सही कहा था, ये इसका बेटा ही था, लेकिन साथ में इसने ये भी कहा था कि अगर वो इसे देख सके तो देख ले। इसका कहना दुरुस्त था। सफदर की आंखें बच्चे पर टिकाना मुश्किल हो रहा था। सफदर के हलक से घुटी घुटी सी चीखें निकलने लगीं। शायद कंबल में लिपटे हुए बच्चे को भी महसूस हो गया था कि वो कहाँ है। इसने एकदम आंखें खोलीं और सफदर की निगाह इन आंखों पर पड़ी। इसके हलक से एक और चीख निकली और हाथ से वो कंबल छूटता हुआ नीचे जा गिरा। सफदर खुद उछलकर दीवार के साथ जा लगा था और शदीद खौफजदा होते हुए अपने बच्चे को देख रहा था। अंदर होश में आती हुई शुमाइला की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो फूट फूट कर रोने लगी। आज से 3 साल पहले सफदर इसकी जिंदगी में आया था, जब वो अपने शौहर की वफात के बाद अपनी दोनों बेटियों को पालने के लिए मारी मारी फिर रही थी। पढ़ी लिखी तो वो मामूली ही थी, लेकिन फिर भी रोजाना कहीं न कहीं नौकरी तलाश करने निकल पड़ती। ससुराल वालों ने तो शौहर के इंतकाल के बाद ही इसे घर से बाहर निकाल किया था। वो माँ के घर आकर रहने लगी, मगर बूढ़ी माँ पहले ही भाइयों की मोहताज थी। इसका खर्च कहाँ से उठाती? भाभीियों ने तो इसे देखते ही आंखें माथे पर रख ली थीं। शुमाइला की बेटियां भूख से रोती रहती, मगर इन्हें दिन में सिर्फ एक वक्त ही रोटी दी जाती।
اگر ایک وقت کے بعد شمائلہ یا اس کی بیٹی میں سے کوئی کھانا مانگ لیتا تو دونوں بھابیاں شور مچا مچا کر پورا گھر سر پر اٹھا لیتیں۔ قارون کا خزانہ نہیں کھول رکھا تمہارے بھائیوں نے، دونوں مزدوری کرتے ہیں، ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، باہر جا کر کوئی کام کر لو۔ بھابیاں کہتی تو شمائلہ خون کے آنسو رو دیتی۔ عدت کے چند ماہ اس نے جیسے تیسے گزار لیے تھے، لیکن اب بھابیاں اس کا وجود برداشت کرنے پر تیار نہ تھیں۔ آخر ہمت کر کے وہ ایک روز گھر سے باہر نکل آئی۔ کئی اسکولوں میں پتہ کرنے کے باوجود اسے کہیں نوکری نہ ملی۔ اتنی کم تعلیم اور تجربہ نہ ہونے کی بنا پر کوئی اسے رکھنا نہیں چاہتا تھا۔ تھک ہار کر شمائلہ نے بڑے اور امیر گھرانوں کا رخ کیا۔ صبح صبح 9 بجے آنا ہوگا، سارے گھر کے کام کاج ختم کرنے ہوں گے، جتنی دفعہ بھی برتن گندے ہوں گے تمہیں کو دھونے ہوں گے، اور سارے کپڑے بھی ہاتھ سے دھونے ہوں گے۔ ایک شرٹ دھونے کے میں 500 روپے دوں گی، اور ہاں، میرے شوہر جوان اور خوبصورت آدمی ہیں، ان سے ذرا دور ہی رہنا، سمجھ آئی؟ مالکن جس نے شمائلہ کو کام پر رکھا تھا، اس نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ شمائلہ شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ بھلا اس کی مالکن کے شوہر سے اسے کیا غرض تھی؟ اس نے ایک ساتھ کئی گھروں میں کام پکڑ لیا تھا۔ اب وہ صبح گھر سے نکلتی تو شام ڈھلے واپس آتی۔ پورا دن جانوروں کی طرح کام کر کر کے وہ شدید کمزور ہو چلی تھی، لیکن شکر تھا کہ مہینے کے آخر میں کچھ رقم ملنے والی تھی۔ شمائلہ کی دونوں بیٹیاں بے تابی سے ماں کا انتظار کرتی رہتیں۔ بوڑھی نانی ان کی حفاظت نہیں کر سکتی تھی۔ شمائلہ کی بھابیاں دیر تک سونے کی عادی تھیں۔ وہ صبح صبح شمائلہ کے کمرے میں آتی جب وہ کام پر جا چکی ہوتی تھی۔ اس کی دونوں بیٹیاں جو صرف 5 اور 7 سالوں کی تھیں انہیں اٹھا کر کچن میں لے جاتی۔ جلدی سے برتن دھو اور اس کے بعد جھاڑو بھی لگانا۔ وہ دونوں بیٹیوں کو کام سونپ دیتیں۔ وہ معصوم بچیاں کام کرتے کرتے روتی رہتیں۔ معمولی سا نقصان ہونے پر شمائلہ کی بھابیاں بچیوں کو بری طرح سے پیٹ ڈالتیں۔ شام میں شمائلہ گھر آتی تو دونوں بچیوں کے چہرے تھپڑوں سے سرخ ہو رہے ہوتے۔ شمائلہ دل تھام کر رہ جاتی، مگر کام کیے بغیر بھی تو گزارا نہ تھا۔ شوہر کے ہوتے ایسی بری زندگی تو نہ تھی۔ وہ رات سے تھک کر چور ہو کر لیٹتی تو آنسو اس کی آنکھوں سے بہتے رہتے۔ ایک ہی مہینے کے اندر وہ سوکھ کر کانٹا بن چکی تھی، لیکن اسے تنخواہ ملنے کا شدت سے انتظار تھا۔ تنخواہ ملنے کا وقت آیا، وہ پیسے لے کر گھر آئی۔ بچیاں کئی دنوں سے بغیر جوتوں کے گھوم رہی تھیں۔ فرش ٹھنڈا ہوتا تھا۔ شمائلہ کا پکا ارادہ تھا کہ آج انہیں جوتے دلا دے گی، لیکن جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی سامنے کھڑے بھائی نے پرس چھین لیا۔ بڑی حفاظت سے پرس کو پکڑے لے کر آ رہی ہو، کیا ہے اس کے اندر؟ کسی کا خط چھپا رکھا ہے کیا؟ بڑے بھائی نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ شمائلہ کپ کپا کر رہ گئی۔ نہیں بھائی، اس کے اندر تو میری تنخواہ ہے، میں نے بچوں کو جوتے دلانے ہیں، شمائلہ نے کہا تو بھائی کی آنکھوں میں لالچ ابھر آیا۔ اس نے پرس کھول کر اندر دیکھا۔ ہزار ہزار کے کئی نوٹ رکھے ہوئے تھے۔ اس نے جلدی سے رقم نکال کر گنی۔ میری موٹر سائیکل خراب ہو رہی ہے اور گھر میں راشن بھی ختم ہو رہا ہے، ان پیسوں سے یہ دونوں کام ہو جائیں گے، اور جوتے لے کر کیا کرنا ہے؟ یہیں گھر میں سے کسی اور بچے کے پہن لے۔ جب اس گھر میں رہنا ہے تو ساتھ میں ہاتھ بھی تو بٹانا ہوگا نا۔ شمائلہ کے بھائی نے آرام سے کہا اور پیسے لے کر اندر چلا گیا، جبکہ شمائلہ ہکا بکا وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پورا مہینہ جان توڑ مشقت نے اسے ویسے ہی نڈھال کر دیا تھا کہ اب دروازے کے باہر کھڑی بیٹیوں کی حسرت بھری نگاہیں اس سے برداشت نہ ہو رہی تھیں۔ وہ اندر کمرے میں آئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اگر تو یہاں رہے گی تو یہی سب ہوتا رہے گا۔ بہتر ہے کہ دوسری بار اپنا گھر بسا لے۔ خالہ رشیدہ آ جائی تھیں، مجھے ایک رشتے کے بارے میں بتا کر گئی ہیں۔ اماں نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو نہ چاہتے ہوئے بھی شمائلہ سننے پر مجبور ہو گئی۔ اماں، کیا وہ میری بیٹیوں کو رکھ لیں گے؟ شمائلہ کا پہلا سوال یہی تھا۔ اب ماں نے سر ہلا دیا۔ ہاں، لڑکا طلاق یافتہ ہے، موٹر سائیکلیں بنانے کی دکان ہے اس کی۔ اس کا کہنا تو ہے کہ تیری دونوں بیٹیوں کو قبول کر لے گا۔ اماں کا کہنا درست تھا۔ خالہ رشیدن چند روز بعد آئیں تو پھر سے صفدر کے رشتے کا ذکر کرنے لگی۔ شمائلہ نے ایک ہی شرط رکھی کہ اس کی دونوں بیٹیوں کو قبول کیا جائے گا۔ ارے ہاں ہاں بیٹا، فکر ہی مت کرو، بس جلدی سے نکاح کی حامی بھر لو۔ خالہ رشیدن نے سر ہلایا۔ صفدر کی بہن گھر آئی، انہوں نے شمائلہ کو دیکھتے ہی پسند کر لیا۔ ارے یہ تو ہڈیوں کا ڈھانچہ بنی ہوئی ہے،
لیکن ہمیں تو بس نیک اور شریف لڑکی چاہیے. ہمارا صفدر مہینے کے ہزاروں کماتا ہے، وہ تو اسے رانی بنا کر رکھے گا. نند کی بات پر شمائلہ کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ دوڑ گئی. ایسی ویران زندگی میں صفدر کوئی بہار کا جھونکا ثابت ہوا تھا. صفدر کی جانب سے نکاح کے لیے ایک ہلکا سا جوڑا آیا تھا، مگر شمائلہ کو کوئی اعتراض نہ تھا. وہ تو خوش تھی کہ اس کی دونوں بیٹیوں کو ایک بار پھر باپ کا سایہ ملنے والا ہے. نکاح ہو گیا اور رخصتی ہونے لگی تو صفدر کی بہن لپک کر اندر آئی. ارے تم اپنی دونوں بیٹیوں کو بھی ساتھ لے کر جا رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو بھلا؟ شادی کے دن کون اپنے بچوں کو ساتھ لے کر جاتا ہے؟ صفدر کی بہن نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو شمائلہ کانپ کر رہ گئی. نہیں باجی، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ میں اپنی بیٹیوں کے بغیر نہیں جاؤں گی. شمائلہ نے اپنی بیٹیوں کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیے، مگر نند کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے. دیکھو، فی الحال ابھی انہیں یہیں رہنے دو. گھر جا کر صفدر سے بات کر لینا، جب وہ انہیں لانے کا کہے تو لے جانا، لیکن آج کے دن اس کا موڈ خراب مت کرو. نند نے کہا تو شمائلہ کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے. بچیاں حسرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھیں. نئے گھر میں جانے پر وہ کتنی خوش تھیں، مگر شمائلہ نے مجبوراً اپنا ہاتھ چھڑا لیا. چھوٹی والی تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. میں امی کے ساتھ جاؤں گی. نانی اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ بری طرح سے مچلے جا رہی تھی. صفدر کسی سے کرائے پر گاڑی لے کر آیا تھا اور اب اس کی سیٹ پر بیٹھا ناگواری سے شمائلہ کو اپنی بیٹیوں کے ساتھ الجھتا دیکھ رہا تھا. اس نے کئی بار ہارن دیا تو شمائلہ کی نند نے اسے بازو سے پکڑ کر گاڑی میں بٹھا دیا. پورے راستے شمائلہ روتی رہی. گھر لا کر شمائلہ کی نند نے اسے صفدر کے کمرے میں بٹھا دیا. شمائلہ کے ذہن میں رہ رہ کر اپنی بیٹیوں کا خیال آ رہا تھا. صفدر کمرے میں داخل ہوا تو اس کے چہرے پر پرشوق سے تاثرات تھے. وہ سانولی سی رنگت والا ایک پختہ عمر کا مرد تھا. باجی نے تو کہا تھا کہ بہت ہی سوکھی اور مریل سی ہے، لیکن تم تو اچھی خاصی خوبصورت ہو. شاید میک اپ نے تمہاری رنگت بدل دی ہے. شمائلہ کے سامنے بیٹھ کر عامیانہ سے انداز میں صفدر نے کہا تو شمائلہ چپ سی ہو گئی. اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. وہ میری بیٹیاں، انہیں کب لینے جائیں گے؟ شمائلہ نے پوچھا تو صفدر جھنجھلا گیا. ارے بھائی، کیا رٹ لگا رکھی ہے؟ اتنی بڑی بڑی بیٹیاں ہیں، انہیں اپنے ساتھ باندھ کر تم کیا کرو گی؟ وہیں رہنے دو نانی کے گھر. میں نے پرائی اولادوں کو پالنے کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا. میں نے تو اپنا گھر بسانے کے لیے شادی کی ہے. جو کماؤں گا تمہاری بیٹیوں پہ تھوڑی نہ لٹاؤں گا. صفدر نے جیسے شمائلہ کے سر پر بم پھوڑا. وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی. لیکن مجھے تو خالہ نے کہا تھا. شمائلہ نے مزید کچھ کہنا چاہا، لیکن صفدر یکدم غصے میں آ گیا. بکواس بند کرو. خالہ رشیدن کون ہوتی ہے یہ معاملات طے کرنے والی؟ وہ تو میں نے صرف اس لیے کہا تھا کہ شادی کے لیے ہاں ہو جائے. بڑا عرصہ ہو گیا رشتہ تلاش کرتے ہوئے، کہیں لڑکی مل ہی نہیں رہی تھی. اب میرے سامنے دوبارہ اپنی بیٹیوں کا ذکر مت کرنا. ٹانگیں دباؤ میری. صفدر نے اپنے پیر شمائلہ کے سامنے کیے اور خود آنکھوں پر بازو رکھے لیٹ گیا. شمائلہ کانپ کر رہ گئی. اسے صفدر کے ارادے صاف نظر آ رہے تھے. اس کی آنکھوں میں ایک دفعہ پھر آنسو بھرنے لگے. شاید اس نے شادی کر کے غلط کیا تھا. شادی کی رات کے بعد اس نے کئی دفعہ صفدر سے اپنی بیٹیوں کو لانے کی بات کی، لیکن ہر دفعہ صفدر شدید غصے ہو جاتا. اس نے اتنی اجازت بھی نہ دی کہ شمائلہ کی بیٹیاں اس سے آ کر مل لیں. شمائلہ بیٹیوں کی یاد میں تڑپتی رہتی، لیکن مہینے میں صرف ایک دفعہ اسے ماں کے گھر جا کر بیٹیوں سے ملنے کی اجازت تھی. بیٹیوں کی یاد میں گھلتے ہوئے شمائلہ پہلے سے بھی نڈھال اور کمزور رہنے لگی. صفدر صبح سے لے کر شام تک اس سے کام کاج کرواتا. وہ کھانے پینے میں اتنے نخرے کرتا کہ شمائلہ ہلکان ہو جاتی. کبھی وہ ایک دن میں 3 کھانے پکواتا اور کبھی 2 دن تک گھر سے کھانا ہی نہ کھاتا. نہ خود کھاتا، نہ ہی شمائلہ کو پکانے کے لیے کچھ لا کر دیتا. وہ بیچاری کبھی بھوکی ہی بیٹھی رہتی اور اگر کبھی کچھ کہتی تو صفدر غصے میں چلانے لگتا. صفدر کے کپڑے بے انتہا گندے ہوتے. انہیں ہاتھ سے دھو دھو کر شمائلہ ہلکان ہو جاتی. کپڑے دھونے والی مشین لانے کا کہتی تو صفدر چلا اٹھتا. ہاتھ نہیں ہے کیا؟ زیادہ نخرے کرنے والی عورتیں مجھے سخت ناپسند ہیں. میرے پاس فالتو پیسے نہیں جو مشین لا کر دوں. ہاتھ سے ہی کپڑے دھو. شمائلہ اپنے آنسو پی کر رہ جاتی. مناسب خوراک نہ ملنے اور کئی گھنٹے مسلسل کام کرنے پر شمائلہ کی صحت تیزی سے گرنے لگی. صفدر کا سلوک بھی اس کے ساتھ کچھ اچھا نہ تھا.
وہ پیار سے دو بول بھی نہ بولتا تھا۔ ایک رات وہ گھر آیا تو شمائلہ کچن میں کھڑی پانی پی رہی تھی۔ شمائلہ جلدی سے آ کر میری ٹانگیں دباؤ، صفدر نے حکم دیا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے کچن سے نکلی، لیکن اسی دوران اسے زور کا چکر آیا اور وہیں صحن میں ہی گر گئی۔ صفدر نے دھڑام کی آواز سنی تو کمرے سے باہر نکل آیا۔ مارے باندھے وہ اسے نزدیکی کلینک میں لے گیا، جہاں ایک لیڈی ڈاکٹر بیٹھی ہوئی تھی۔ صفدر نے پرشوق انداز میں پوچھا، ڈاکٹر کہیں میری بیوی ماں بننے والی تو نہیں؟ عورتیں شادی کے بعد جب اس طرح بے ہوش ہو کر گرتی ہیں تو وہ حاملہ ہی ہوتی ہیں۔ صفدر کی بات پر ڈاکٹر نے اسے گھور کر دیکھا۔ اپنی بیوی کی حالت دیکھ رہے ہو؟ ماں بننے والا حال ہے اس کا۔ یہ تو اس قدر کمزور ہے کہ اسے اپنا آپ نہیں سنبھالا جاتا۔ اس میں خون بھی بے حد کم ہے۔ اسے اچھا کھلاؤ پلاؤ، طاقت کی گولیاں لکھ کر دے رہی ہوں، وہ کھلاؤ۔ پھل فروٹ گوشت کسی چیز کی کمی نہ آنے دو۔ اگر یہ صحت مند ہوگی تو شاید بچہ پیدا کر سکے، ابھی تو یہ اس لائق نہیں ہے کہ تمہیں اولاد پیدا کر کے دے سکے۔ ڈاکٹر نے لگی لپٹی رکھے بغیر صاف کہا تو صفدر کا منہ بن گیا۔ شمائلہ کو لے کر وہ بڑے خراب موڈ کے ساتھ واپس آیا۔ کوئی ضرورت نہیں اس ڈاکٹر کی باتوں کو زیادہ دل پر لینے کی، یہ سب صرف امیروں کے چونچلے ہیں۔ پرانے وقتوں کی عورتیں سارا دن کھیتوں میں کام کرتی تھیں اور گھر بھی سنبھالتی تھیں، ساتھ ہی ساتھ وہ بچے بھی پیدا کرتی تھیں۔ عورتوں میں بڑی جان ہوتی ہے، مجھے تو جلدی اپنا بچہ چاہیے، صفدر نے شمائلہ سے کہا تو وہ خاموشی ہو گئی۔ حقیقت تھی کہ وہ چند قدم بھی چلتی تو اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا ہونے لگ جاتا تھا۔ مسلسل ذہنی تکلیف اور جسمانی مشقت نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا، مگر صفدر کو کچھ کہنا مطلب اپنی بے عزتی کروانا تھا، اس لیے شمائلہ خاموش سی ہو گئی۔ مگر اس کے بعد تو صفدر نے ضد ہی پکڑ لی۔ وہ ہر ماہ شمائلہ سے پوچھنے لگتا، آخر کب سنا رہی ہو مجھے خوشخبری؟ میرے سارے دوستوں کی اولادیں جوان ہونے والی ہیں، نہ پہلے والی کسی کام کی تھی اور نہ ہی تو۔ بلا وجہ کا ڈھول میرے گلے میں پڑا ہے جسے پیٹے جا رہا ہوں۔ صفدر بغیر سوچے سمجھے بولنے لگتا۔ شمائلہ اپنے آنسو پیتی، اللہ سے دعا مانگتی رہتی کہ کسی طرح اس کی بیٹیاں اس کے پاس آ جائیں، مگر شاید ابھی اس کی آزمائش ختم نہ ہوئی تھی، کیونکہ انہی دنوں اسے پتا چلا کہ وہ حاملہ ہے۔ صفدر نے سنا تو بے حد خوش ہوا۔ بس اب تو چارپائی کی نہ ہو کر رہ جانا، یہ سوچ کر کے کہ تو حاملہ ہے۔ اس طرح جو عورتیں زیادہ لیٹی رہتی ہیں ان کے آپریشن ہوتے ہیں، تو کام کاج کرے گی اور کم کھائے گی پیے گی تو تیرا وجود ہلکا پھلکا رہے گا اور نارمل بچہ پیدا ہوگا۔ صفدر نے اپنے تئیں بڑے پتے کی بات کی تھی۔ شمائلہ خاموش سی ہو گئی۔ اس سے تو 2 قدم چل کر پانی بھی نہ پیا جاتا تھا، مگر صفدر کے کام پہلے کی طرح ہی تھے۔ وہ کچن میں کام کرتے کرتے ہلکان ہو جاتی، الٹیوں نے اس کے اندر کی ساری توانائی نچوڑ لی تھی۔ جیسے تیسے کر کے دن گزر رہے تھے۔ نکاہت اور کمزوری سے اس کا برا حال تھا۔ اگر وہ صفدر کو کوئی پھل یا دودھ لانے کا کہتی تو صفدر اس کے اوپر برس پڑتا، میری جیب خالی ہے، میرے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں، اور تو کون سا نرالا بچہ پیدا کر رہی ہے جو تجھے دودھ اور پھل چاہیے؟ عورتیں ایک وقت کی روٹی سے بھی بچے پیدا کرتی رہی ہیں۔ صفدر کی الگ ہی باتیں تھیں، لیکن گھر سے باہر وہ اپنے چاؤ خوب پورے کرتا تھا۔ کم آمدنی میں بھی وہ اپنے لیے پھل فروٹ خریدتا اور باہر ہی کھا پی کر آ جاتا۔ جب اچھا کھانا کھانے کا دل چاہتا تو باہر ہی کھا لیتا اور گھر میں آ کر شور مچانے لگتا۔ حمل کے دوران بھی فاقوں نے شمائلہ کو نڈھال کر دیا تھا۔ اس کا 7واں ماہ چل رہا تھا جب شمائلہ کی نند دھمکی اپنے 5 بچوں کو وہ لے کر آئی تھی۔ ارے بھائی بہت بہت مبارک ہو، میں نے تو جب سے سنا ہے کہ بھائی کے ہاں خوشی آنے والی ہے، میں تو آنے کے لیے ترس رہی تھی، لیکن بس دوسرے شہر کی وجہ سے آنا تھوڑا مشکل ہو گیا ہے، نند نے شمائلہ کو ساتھ لپٹاتے ہوئے کہا تو صفدر جو بہن کے آنے پر بڑا ہی خوش تھا اچانک بولا، ہاں ہاں جا شمائلہ جلدی سے باجی کے لیے اچھے اچھے کھانے بنا، اتنے عرصے کے بعد میری بہن آئی ہے، دیکھنا کوئی کمی نہ رہے۔ صفدر نے تو حکم دے دیا، لیکن گرتی پڑتی شمائلہ کچن میں آ کر کام کرنے لگی۔ نند پورا 1 ہفتہ رکی۔ اس 1 ہفتے کے دوران شمائلہ کی حالت پہلے سے بھی گئی گزری ہو گئی۔ نند خود آرام سے چارپائی پر لیٹی رہتی اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے کام بھی شمائلہ سے کرواتی، یہاں تک کہ بچوں نے اگر باتھ روم بھی جانا ہوتا تو بھی شمائلہ ہی انہیں لے کر جاتی۔ اس حال میں بھی کسی کو شمائلہ پر ترس نہ آتا تھا۔ شمائلہ دن بھر کے کام کاج کر کے بھوکی پیاسی رات کو لیٹتی تو اس کی نگاہوں میں اپنی بیٹیوں کے چہرے آنے لگتے،
وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی، مگر صفدر کو اس کے حال پر ترس نہ آتا تھا۔ شمائلہ کچن کا کام کر کے فارغ ہوتی تو نند اس سے کہتی، ایسے نیچے بیٹھ کر پوچھا لگاؤ، اس سے تمہارا بچہ نارمل ہوگا اور بیچارے صفدر پر بھی بوجھ نہیں پڑے گا۔ جو تمہاری عادتیں ہیں، مجھے تو صاف لگ رہا ہے کہ تم آپریشن ہی کرواؤ گی۔ نند کہتی تو صفدر اندر کمرے میں شور مچانے لگ جاتا، اس کے تو سارے ارادے ہی یہی ہیں، دن بھر بس لیٹے رہنا یا پھر کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ مانگتے رہنا۔ نہ جانے کس سے میری شادی کروا دی ہے آپ نے۔ بچہ نہ چاہیے ہوتا تو کب کا اس کو طلاق دے دیتا، صفدر غرور سے کہتا تو شمائلہ دکھ سے بھر جاتی۔ اس کی ڈیلیوری کے دن نزدیک آ رہے تھے، اس میں خون کی شدید کمی ہو چکی تھی، اس کی حالت ایسی نہ تھی کہ وہ ایک صحت مند بچے کو جنم دے سکتی، لیکن اسے اپنی موت بھی یقینی نظر آ رہی تھی۔ اس نے صفدر سے بات کرنے کا سوچا۔ رات کو صفدر گھر آیا تو شمائلہ نے ہمت کر کے کہا، جب سے میں حاملہ ہوئی ہوں ایک دفعہ بھی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی، لیکن اب تو ڈیلیوری کا وقت نزدیک ہے، اس لیے ہمیں ایک دفعہ ڈاکٹر کو چیک کروا لینا چاہیے۔ میں نے سنا ہے کہ ڈیلیوری کے نزدیک خون کی بوتلیں بھی لگوائی جاتی ہیں اگر ضروری ہوں تو۔ شمائلہ نے کہا تو صفدر نے سر جھٹک دیا، کوئی ضرورت نہیں ہے یہ سب چونچلے کرنے کی، جب بچے کی پیدائش کا وقت قریب آئے گا خود ہی بچہ پیدا ہو جائے گا، یہ آپریشن والے تو بس پیسے جھاڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ صفدر کی بات سن کر شمائلہ چپ سی رہ گئی، اس نے جیسے ہار مان لی تھی کہ اب وہ صفدر سے کچھ نہیں کہے گی۔ صفدر کو شمائلہ کی ذرا فکر نہ تھی، لیکن وہ اپنے ہونے والے بچے کے لیے خوب ساری تیاری کر کے بیٹھا تھا، بازار سے بیٹے کے لیے کپڑے بھی خرید کر لے آیا تھا۔ شمائلہ کی طبیعت اب اس قدر خراب رہتی کہ وہ بات بھی نہ کر پاتی تھی۔ اس دن بھی صبح صفدر ناشتہ کر کے کام پر جانے لگا تو شمائلہ کی رنگت زرد ہو رہی تھی، اسے شدید چکر آ رہے تھے۔ صفدر کے کام پر جاتے ہی وہ گھر کے کام کاج نپٹانے لگی، مگر شدید تکلیف سے وہ نڈھال ہو چکی تھی، اسے زور کا چکر آیا اور وہ زوردار طریقے سے وہیں صحن میں ہی گر گئی۔ اس کا پیٹ فرش سے ٹکرایا اور جب صفدر نے گھر کے اندر قدم رکھا تو شمائلہ مکمل طور پر بے ہوش تھی اور خون اس کے آس پاس جمع ہو رہا تھا۔ فطری طور پر وہ یہ سارا منظر دیکھ کر بکھلا گیا اور جلدی سے شمائلہ کو اٹھا کر نزدیکی ہسپتال لے آیا تھا۔ صفدر خوفزدہ نگاہوں سے سامنے زمین پر پڑے بچے کو دیکھ رہا تھا جو اپنے ننھے ننھے ہاتھ پاؤں ہلا رہا تھا۔ آئے ہائے کیسا باپ ہے، اپنے بچے کو دیکھتے ہی اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا۔ نرس نے دور سے بچے کو زمین پر پڑا دیکھا تو لپک کر آئی، سامنے ہی ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے نکل رہی تھی۔ صفدر کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں غصہ ابھر آیا، یہ وہی ڈاکٹر تھی جس کے کلینک میں اس نے شمائلہ کو پہلے دکھایا تھا۔ ذرا ان کو میرے دفتر میں لے کر آئیں۔ ڈاکٹر نے صفدر کی جانب اشارہ کیا تو نرس نے زمین پر پڑا بچہ اٹھا کر دوبارہ سے صفدر کو تھمایا اور اسے ڈاکٹر کے دفتر کی جانب دھکیل دیا۔ صفدر مردہ قدموں سے چلتا ہوا دفتر میں داخل ہوا، اس کے ہاتھ ابھی تک کپ کپا رہے تھے۔ دوبارہ بچے پر نگاہ ڈالنے کی تو اس کے اندر ہمت ہی نہ تھی۔ ڈاکٹر نے کھا جانے والی نگاہوں سے صفدر کو دیکھا اور اسے سامنے بیٹھنے کو کہا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا تھا تمہاری بیوی بچہ پیدا کرنے کی اہل نہیں، لیکن پھر بھی تم نے میری ایک نہ سنی۔ پھر پورے حمل کے دوران تم نے اس کا ذرا خیال نہ رکھا، اس کی حالت صاف بتا رہی ہے کہ اسے کھانے پینے کے لیے کچھ خاص نہیں ملا، ورنہ اس کا خون اس خطرناک حد تک کم نہ ہوتا۔ تم جیسے مرد یہ سمجھتے ہو کہ بچہ پیدا کرنا کوئی عام بات ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ نتیجہ تمہارے سامنے ہے، جو کچھ تم نے شمائلہ کے ساتھ کیا وہ سب کچھ تمہیں صاف دکھائی دے رہا ہے، تمہارے بچے کی شکل میں۔ ڈاکٹر نے کہا تو صفدر نے ایک دفعہ پھر خوفزدہ نگاہوں سے بچے کو دیکھا اور زور سے ایک جھرجھری لی۔ بچہ تھا یا کوئی عجیب سی مخلوق، بامشکل ایک ہاتھ بھر کا وجود تھا اس کا، اور پورے جسم پر بال ہی بال تھے۔ چہرہ بامشکل نظر آتا تھا، آنکھیں بالکل زرد اور رنگت بالکل کالی سیاہ تھی۔ چہرے کے نقوش صفدر کے جیسے تھے، لیکن بے تحاشا بڑے ہوئے بالوں کی وجہ سے وہ بچہ کم اور ایک چھوٹا سا بندہ زیادہ لگ رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، میرا بچہ ایسا کیوں ہے؟ صفدر نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا تو ڈاکٹر نے گہری سانس لی۔ دوران حمل اگر ماں کو اچھی خوراک اور توجہ نہ ملے تو اس کا سارا اثر بچے پر پڑتا ہے۔ اچھی خوراک سے ہی صحت مند اور بغیر کسی بیماری کے بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن تم نے اسے نہ تو ذہنی سکون دیا اور نہ ہی اچھی خوراک۔ نتیجہ تمہارا پیدا ہونے والے بچے میں ایک عجیب سی بیماری ہے، جس میں جسم پر بے تحاشا بال نظر آتے ہیں،
ہاں لیکن اس کا علاج ممکن ہے، لیکن علاج سے زیادہ تمہیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ہی اپنی بیوی کا خیال رکھنے کی بھی، تاکہ تمہاری آنے والی اولادیں ایسی نہ ہوں۔ ڈاکٹر نے بات ہی ختم کر دی تھی۔ صفدر نے آگے بڑھ کر بچے کو اٹھایا۔ اس کے دل کو تھوڑی سی امید لگی تھی، ڈاکٹر کے علاج سے شاید وہ ٹھیک ہو جائے، مگر اس سے پہلے اس نے شمائلہ سے معافی مانگنی تھی۔ شمائلہ کمزوری سے آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ صفدر نے اندر داخل ہوتے ہی اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ مجھے معاف کر دو شمائلہ، میں نے تمہارے ساتھ ظلم کیا، اس لیے اللہ نے مجھے فوراً اس کا صلہ دے دیا۔ ہم گھر جاتے ہی تمہاری دونوں بیٹیوں کو واپس لے آئیں گے، تاکہ میرے اس عمل سے اللہ ہمارے اس بیٹے کو بھی شفا دے دیں۔ شمائلہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن واقعی جو کچھ صفدر نے کہا اسے پورا کر کے دکھایا۔ گھر آتے ہی وہ شمائلہ کی دونوں بیٹیوں کو لے آیا۔ بچیاں عرصے بعد ماں سے ملیں تو بہت خوش ہوئیں۔ صفدر نے دل سے عہد کر لیا تھا کہ اب وہ شمائلہ کو کوئی تکلیف نہ دے گا۔ وہ دن رات اس کا خیال رکھتی تھی۔ شمائلہ تو اپنی بیٹیوں کے واپس آ جانے پر ہی بہت خوش تھی۔ اللہ کو صفدر کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ جلد ہی اس کا بچہ علاج سے صحت یاب ہونے لگا۔ اس کے اضافی بال جھڑنے لگے اور وہ تیزی سے صحت پکڑنے لگا۔ صفدر جانتا تھا یہ سب صرف اس وجہ سے ہوا ہے کیونکہ اس نے ماں کو اس کی بچھڑی ہوئی بیٹیوں سے ملایا اور اپنے خراب رویے کو ٹھیک کر لیا تھا۔